शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन, और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब, और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी ज़ुबैर शेयर कर रहे हैं सिंध से। ज़ुबैर कहते हैं कि मैं आपके साथ आज एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो हम लोगों के मामू ने हमें सुनाई थी। मामू लोगों का गांव भी सिंध वाली साइड पर ही है। मामू कहते हैं आज से 20-22 साल पहले की बात है। उनके गांव में तब जरगा सिस्टम हुआ करता था, और वहाँ पर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर पुराने वक्तों में जो मुजरिम होते थे, जो कोई जुर्म करते थे, किसी का कत्ल करते थे, तो जरगे के फ़ैसले के मुताबिक उनको फांसी दी जाती थी। वो जगह वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा वीरान सुनसान रहने लग गई। फांसी घाट पर बहुत ज़्यादा जिन्नात का बसेरा रहता था। लोग उन वीरानों में कभी जाया ही नहीं करते थे, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि फांसी घाट वाली साइड से बहुत ज़्यादा ड्रावनी चीखों की आवाज़ें आती हैं, और जब भी कभी वहाँ पर कोई जाए तो उसको कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। यहाँ तक कि उसके आसपास की जितनी ज़मीन थी वो बंजर हो चुकी थी, और वहाँ के दरख्त भी बिल्कुल जल चुके थे। लोगों के दिलों में उस जगह को लेकर बहुत ज़्यादा खौफ था। वो जगह वहाँ थी जहाँ से गांव की हदूद शुरू होती थी। यानी अगर कोई नया शख्स आता था तो वो अगर गलती से फांसी घाट वाली साइड पर चला जाता था तो बहुत से लोगों के साथ अजीबोगरीब नुकसान भी हो जाते थे। एक दफ़ा मामू के कुछ दोस्तों ने आना था शहर से, तो मामू ने उन्हें अपने गांव का सारा एड्रेस वगैरह दे दिया था। उन लोगों ने जिस दिन आना था उन लोगों का कहीं प्रोग्राम चेंज हो गया, और वो लोग रात को ही मामू के गांव में पहुंच गए। अब उन लोगों को उस रास्ते का, उस फांसी घाट वाली साइड का मामू ने बताया भी था। इसके बावजूद वो लोग रास्ता भूल गए, और उन लोगों की जो गाड़ी थी वो बिल्कुल गांव के उसी चौराहे पर आकर ख़राब हुई जिस तरफ एक रास्ता गांव की तरफ जाता था और दूसरा रास्ता फांसी घाट की तरफ जाता था। अब वो लोग बड़े परेशान हुए कि हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही कि हम लोग कैसे रब्ता करें। 20-22 साल पहले कोई इतना मोबाइल सर्विस भी नहीं होती थी, उनके पास मोबाइल भी नहीं थे तब। वो तकरीबन 4-5 लोग थे, मामू के दोस्त थे। उन लोगों में से दो ने ये कहा कि हम लोग इस तरफ जाकर देखते हैं, दो ने ये कहा कि हम लोग दूसरी तरफ जाकर देखते हैं। उनमें से उनके एक दोस्त ने ये कहा कि मैं गाड़ी के पास ही रुकता हूँ, अगर यहाँ पर कोई मदद मिली तो हम लोग मदद ले लेंगे। बिल्कुल वीराने में वो लोग खड़े हुए थे। रात 12 बजे का टाइम था। उन लोगों को वो बात ही भूल गई कि यहाँ पर कोई फांसी घाट का भी जिक्र हुआ था, या मामू ने उन लोगों को ये बात समझाई थी कि उस तरफ आप लोगों ने नहीं जाना। वहाँ पर जब आप लोगों ने अगले डे टाइम आना है, डे टाइम वहाँ से लोग गुजरते हैं तो आपको कोई ना कोई रास्ता बता देगा अगर आपको समझ ना आई तो। और वो जो उनके दो दोस्त थे वो फांसी घाट वाली तरफ चले गए, और जो दो दोस्त थे वो गांव की तरफ चले गए। तकरीबन घंटा डेढ़ गुजर गया तो वो जो दो गांव की तरफ गए थे उनको रास्ते का पता चल गया। रास्ते में कोई ना कोई उनको मिल ही गया घर, तो उन लोगों ने पूछ लिया, और वहाँ से एक शख्स को अपने साथ ले आए कि वो उन लोगों की मदद कर देगा। उसने आकर देखा तो गाड़ी में कोई इशू नहीं था, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उनकी गाड़ी क्यों बंद हो गई। वो जो बाकी दो थे वो फांसी घाट वाली तरफ गए हुए थे। गांव के उस बंदे ने ये कहा कि इस तरफ फांसी घाट है, इस तरफ अगर वो गए हैं तो उनको कोई नुकसान भी हो सकता है। फांसी घाट वाली तरफ तो दिन के टाइम भी कोई नहीं जाता, और ये लोग रात के टाइम उस तरफ चले गए हैं क्योंकि उस तरफ बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं। और वहाँ पर एक सरकटा भी उस जगह पर बहुत ज़्यादा मशहूर है। वो सरकटा इसी तरह से वर्गला कर इंसानों को फांसी घाट तक ले जाता है। बहुत से लोगों का जानी नुकसान भी उस जगह से हो चुका है, और बहुत से लोग अपना ज़हनी तवाज़ुन भी खो चुके हैं। गांव के उस बंदे ने ये कहा कि मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, मैं फांसी घाट वाली तरफ नहीं जा सकता। आप लोग अपनी मदद आपके तहत अपने साथियों को ले आए। मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं अब गाँव में वापस जाऊँगा तो जिनके आप मेहमान हैं उनके घर मैं इत्तला दे दूँगा। इतनी बात करके वो वापस गाँव की तरफ चला गया।
اب وہ جو 3 دوست تھے ماموں کے، وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ ہم لوگ کیا کریں۔ ان میں سے 2 دوستوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ لوگوں کا وہم ہے، ویسے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کسی جگہ کو لے کر بہت سی باتیں مشہور کر دیتے ہیں، تو ہم لوگ جا کر اپنے دوستوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ وہ لوگ اس طرف چل نکلے، شاید ان کے پاس کوئی لائٹر یا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی، کیونکہ اس طرف اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ جیسے وہ لوگ آگے چلتے گئے، وہ بالکل ویران حصہ تھا۔ ان لوگوں کو وہاں پر باقاعدہ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان کے ارد گرد کوئی موجود ہے، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دم سے ابھی وہ لوگ انہی ویرانوں میں ہی جا رہے تھے، پھانسی گھاٹ کے تھوڑا ہی دور تھے، ان لوگوں کو اپنے دوستوں کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ ان کے وہ جو دوست تھے ان کا نام لے کر پکار رہے تھے۔ اس وقت وہ لوگ خود پریشان تھے، ان کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ ان کے دوستوں کو کیسے پتہ چلا کہ ان 5 دوستوں میں سے وہی دوست وہاں پر آ رہے ہیں۔ بار بار اونچی آواز میں ان لوگوں کا کوئی نام پکار رہا تھا۔ وہ لوگ ان آوازوں کے تعاقب میں اس طرف جانے لگے۔ جیسے وہ لوگ آگے گئے تو وہ بالکل پھانسی گھاٹ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ وہاں پر ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک مخصوص جگہ پر کوئی شخص کھڑا ہے۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ سفید کپڑوں میں تو ہم لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا، پھر یہاں پر کون کھڑا ہے؟ جیسے ہی وہ لوگ اس کے قریب جانے لگے، ان کے پاس کوئی ٹارچ وغیرہ تھی، جب وہ اس طرف جانے لگے ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ جو سفید ڈریس میں جو بھی کھڑا تھا اس نے آگے آگے چلنا شروع کر دیا، اور ان کا نام لے لے کر ان کو آوازیں بھی دے رہا تھا، میرے ساتھ آ جاؤ، ادھر آؤ، میرے ساتھ آؤ۔ اب ان لوگوں کا مائنڈ اس حد تک معاف ہو چکا تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ وہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ جیسے وہ لوگ ایک مخصوص جگہ پر پہنچے تو وہ جو سفید کپڑوں میں تھا وہ وہاں پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب ان لوگوں نے روشنی میں دیکھنا چاہا تو اس کا قد بہت زیادہ دراز تھا اور اس کا سر نہیں تھا، وہ کوئی سر کٹا تھا۔ بہت زیادہ ڈراؤنی آواز میں اونچا اونچا اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ جب ان لوگوں نے اس کو اپنے سامنے دیکھ لیا، اس روشنی میں دیکھ لیا، ان لوگوں نے اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور وہ واپس بھاگے۔ جیسے ہی وہ واپس بھاگے تو ان لوگوں کو راستے میں اس طرح سے محسوس ہوا کہ کوئی زمین پر لیٹا ہوا ہے۔ جب وہ لوگ اس کے پاس گئے تو وہ ان دونوں کے دوست تھے، وہ جو یہاں پر آئے تھے، وہ دونوں بے ہوش تھے۔ ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے ان دونوں کو ہوش آ جائے، مگر وہ بے ہوش تھے۔ جیسے کیسے کر کے وہ وہاں سے ان کو اپنے ساتھ لے کر گاڑی تک پہنچے۔ ان کی حالت بہت سخت خراب تھی۔ گاڑی میں ان کو ڈالا اور گاڑی کو جب سٹارٹ کیا تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی اور وہ لوگ فوراً گاؤں میں پہنچ گئے۔ جب گاؤں میں پہنچے تو ماموں کو تو آلریڈی ان کے گاؤں کے اس بندے نے بتا دیا تھا کہ آپ لوگوں کے کوئی مہمان آئے ہیں۔ ماموں بڑے حیران تھے کہ اتنی رات کو ہمارے مہمان کون آ گئے۔ جب ماموں نے اپنے دوستوں کو دیکھا تو ماموں حیران ہو گئے۔ ماموں نے انہیں یہ کہا کہ آپ لوگوں نے تو کل صبح آنا تھا۔ تو وہ سب کہتے کہ ہم تو بس باہر نکلے ہوئے تھے، تو ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی چلتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ تمہاری بات بالکل ٹھیک تھی، پھانسی گھاٹ والی سائڈ پر سر کٹا تھا، جہاں پر ہم نے اس کو خود دیکھا ہے، وہ ہم لوگوں کے دوستوں کی آوازوں میں ہی ہمیں پکار رہا تھا۔ اب ان کے وہ جو دوست بے ہوش تھے ان کو گھر میں شفٹ کیا گیا۔ جب ان دونوں کو ہوش آیا تو وہ بہت زیادہ ڈرے سہمے ہوئے تھے اور تھر تھر کانپ رہے تھے۔ وہ لوگ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو بچا لو، وہ ہمیں مار دے گا، وہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہے۔ سب نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کس کی بات کر رہے ہو؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم لوگ مدد کے لیے اس طرف گئے تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص آگے کھڑا ہے اور اس نے ہمیں بلایا اور یہ کہا ہے کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے اس کو یہ بتایا کہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، ہم نے فلاں فلاں جگہ پر جانا ہے۔ جیسے ہی ان دونوں کو ہوش آیا وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو بچا لو، وہ ہمیں جان سے مار دے گا۔ سب لوگوں نے انہیں کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ اپنے دوستوں میں موجود ہیں اور ایک گھر میں موجود ہیں تو تھوڑا سا ان لوگوں کو حوصلہ ہوا۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ جب ہم لوگ مدد کے لیے اس راستے پر جا رہے تھے، تھوڑا ہی دور جب ہم لوگ گئے تو ہم لوگوں نے دیکھا لالٹین لے کر وہاں پر کوئی چلتا ہوا جا رہا ہے اور وہ کوئی آدمی تھا۔ جیسے ہی ہم نے اس آدمی کو دیکھا ہم نے اس کو آواز دی اور یہ کہا کہ ہمیں گاؤں کا راستہ بتا دیں، ہم لوگوں کی گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ تو اس نے ہم لوگوں کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا بلکہ یہ کہا کہ میرے ساتھ آ جاؤ، میں تم لوگوں کو گاؤں میں لے جاتا ہوں۔ ہم لوگ اس آدمی کے پیچھے چلنے لگ گئے۔ تبھی وہ ہمیں ایک عجیب و غریب جگہ پر لے آیا، وہاں پر بہت زیادہ ویرانہ اور سنسان جگہ تھی۔ تبھی اس نے وہاں پر جا کر اونچا اونچا ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کی ہنسی کی آواز بہت زیادہ ڈراؤنی تھی۔ ہم لوگ ڈر گئے اور اس سے یہ پوچھنے لگے کہ تم کون ہو اور ہمیں کس جگہ پر لے آئے ہو؟ جیسے ہی اس نے لالٹین اوپر کی تو وہ کوئی سر کٹا تھا۔
ہم لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے کس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جیسے ہی ہم لوگ واپس بھاگنے کے لیے پیچھے پلٹے تو وہ اس طرف بھی کھڑا ہوا تھا۔ ہم لوگ وہیں پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر وہ جو باقی کے دو دوست تھے ان لوگوں نے بھی ساری بات بتائی کہ ہم لوگوں کو بھی وہ آوازیں دے رہا تھا، ہم لوگوں کے نام لے کر تم لوگوں کی آوازوں میں وہ پکار رہے تھے۔ میرے ماموں نے ان لوگوں کو یہ کہا کہ میں نے تم لوگوں کو خبردار کیا تھا اور سمجھایا بھی تھا کہ اس راستے پر مت آنا۔ وہ جگہ مشہور ترین ہے، گاؤں کا کوئی بھی شخص اس طرف نہیں جاتا، اسی لیے وہ راستہ ہی ویران ہے۔ وہاں پر وہ سر کٹا اور بہت سے جنات مختلف روپ لے کر اس راستے تک آتے ہیں، اور وہاں پر اکثر لوگوں کی گاڑی اور بائک وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ بھاری ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ لوگ اس راستے پر جائیں۔ کوئی بھی اجنبی جب اس گاؤں میں جاتا تھا تو اس کے ساتھ ایسے واقعات ہو جاتے تھے۔ ماموں کے وہ جو دوست تھے وہ بہت زیادہ پچھتائے کہ ہم لوگوں نے غلطی کی جو ہم لوگ اس طرح سے بنا بتائے آ گئے۔ اس کے بعد ماموں کہتے ہیں دوبارہ کبھی بھی وہ میرے گاؤں میں ہی نہیں آئے، وہ اتنے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ یہ ہم لوگوں کی ایک سٹوری تھی جو ماموں ہم لوگوں کے ساتھ ماموں نے شیئر کی تھی۔ وہ مشہور ترین جگہ تھی پھانسی گھاٹ والی۔ بہت شکریہ زبیر آپ کا۔ لسنرز، کچھ جگہیں صرف باتوں کی وجہ سے ہی مشہور نہیں ہوتی، وہاں پر جنات ہوتے ہیں، جنات کے ایسے اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جیتے جاگتے انسان ان جگہوں کو چھوڑ کر وہاں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جنات انسان کو جب جانی نقصان دیتے ہیں تو وہاں پر پھر انسان نہیں رہ سکتا۔ اللہ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنے لیے ضرور دعا کیا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی شیئر کر رہی ہیں اقصیٰ، شیئر کر رہی ہیں کراچی سے۔ اقصیٰ کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں ایک ایسی کہانی ہم لوگوں نے خود دیکھی تھی، بہت خوفناک انسیڈنٹ تھا، وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے تقریباً 18-19 سال پہلے کی بات ہے۔ میں ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ہم لوگ سب لڑکیاں ایک ہی کالج میں پڑھتی تھیں اور بہت سی لڑکیاں ہاسٹلائز بھی تھیں وہاں پر، جہاں پر ہم لوگوں کا کالج تھا اس کے ساتھ ہی گرلز ہاسٹل بھی ہوتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں پر ایک دم سے ایک لڑکی نے خودکشی کر لی ہاسٹل میں۔ بہت زیادہ اس چیز کو لے کر وہاں پر ایشوز بنے کہ اس لڑکی کو مارا گیا ہے۔ اس کی جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو سب نے یہی کہا کہ اس نے خودکشی کی ہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے خودکشی کیوں کی ہے، آخر ایسا کیا ہوا تھا جو اس نے خودکشی کر لی۔ جب اس کی روم میٹ سے پوچھا گیا تو وہ یہ کہتی تھی کہ بہت دنوں سے یہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگ گئی تھی۔ یہ کبھی اکیلی بیٹھ کر ہنسنے لگ جاتی تھی، کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ جب میں اس سے پوچھتی تھی تو وہ میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ کالج میں ایک مخصوص جگہ تھی جہاں پر وہ بیٹھ کر پڑھا کرتی تھی۔ وہ کالج کا بالکل سنسان حصہ تھا اور وہاں پر بہت زیادہ درخت تھے۔ ان درختوں میں وہ لڑکی بیٹھ کر پڑھا کرتی تھی، لیکن اس کے روم میٹ یہ کہتی تھی کہ رات کے ٹائم اکثر میری آنکھ کھلتی تھی تو وہ اپنے بیڈ کے اوپر بیٹھی ہوتی تھی اور سر کے بال کھولے ہوتے تھے، اور مجھے اس طرح سے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ کسی کو دیکھ رہی ہے، کسی سے بہت زیادہ سرگوشی میں باتیں کر رہی ہے۔ جب میں اس سے پوچھتی تھی تو وہ وہیں پر آرام سے دوسری طرف فیس کر کے لیٹ جاتی تھی۔ کبھی کبھی وہ نارمل بیہیو بھی کرتی تھی، تو میں اس سے یہ پوچھتی تھی کہ تم کس سے باتیں کرتی ہو؟ تو وہ مجھے یہ کہتی تھی میں جو سارا دن پڑھتی ہوں میں وہی دہراتی رہتی ہوں، میں کسی سے بھی باتیں نہیں کرتی۔ جب اس نے خودکشی کی تو اس کی خودکشی سے ایک رات پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، رات 2-2:30 بجے کا ٹائم ہوا تو ایک دم سے میری اس فرینڈ نے بہت زور سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ میرا ہاتھ کس نے پکڑا ہے۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو وہ میرے بیڈ کے پاس نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا اور وہ مجھے بہت زیادہ عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہم لوگوں کے اس روم میں جو ہم لوگوں کا واش روم ہوتا تھا اس کی لائٹ ہم لوگ آن رکھتے تھے اور دروازہ تھوڑا سا کھول دیتے تھے۔ اس کی روشنی میں یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ کس طرح سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں ڈر گئی، میں اس کو بار بار یہ کہہ رہی تھی میرا ہاتھ چھوڑو، کیا بات ہے، لیکن وہ میرا ہاتھ نہیں چھوڑ رہی تھی۔ بڑی مشکل کے ساتھ جب میں نے اپنا ہاتھ چھڑوایا تو وہ ایک دم سے کھڑی ہوئی اور بہت زیادہ عجیب انداز سے مجھے گھورنے لگ گئی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ جب میں نے ٹائم دیکھا تو اس وقت 2-2:30 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی رات کو وہ کہاں گئی ہے۔ میں اس کے پیچھے باہر نکلی تو وہ ہاسٹل کی
بالکل اینڈ پر جہاں پر وہ لابی ہم لوگوں کی ختم ہوتی تھی وہ وہاں پر کھڑی ہوئی تھی. میں اس کو بہت زیادہ آوازیں دے رہی تھی کہ واپس آؤ. تبھی دیکھتے دیکھتے وہ باہر گراؤنڈ کی طرف چلی گئی. اب مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا. پورے ہاسٹل میں سناٹا اور خاموشی تھی. میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کے پیچھے جا سکوں. میں لابی کے اینڈ تک تو گئی لیکن جب میں نے آگے جا کر دیکھا وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی. باہر بہت زیادہ اندھیرا اور عجیب و غریب پرسرار سا خوف محسوس ہو رہا تھا. میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی. مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ اتنی رات کو کہاں گئی ہے باہر. اتنی ویران وہ جگہ تھی اور وہ اکیلی باہر چلی گئی تھی. میں نے اس کا بہت انتظار کیا. 1 ڈیڑھ گھنٹہ جب میں اس کا انتظار کرتی رہی وہ واپس نہیں آئی. پھر میں لیٹ گئی. جب صبح 7 بجے میری آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر سوئی ہوئی تھی. اس کے بال کھلے ہوئے تھے. میں نے اس کو جگایا اور یہ کہا کہ تمہیں کالج نہیں جانا. اس نے مجھے کہا نہیں میں نے کالج نہیں جانا. تو میں اپنے کالج میں آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد ایک دم سے ہاسٹل کی طرف سے چیخو پکار شروع ہو گیا. کچھ لڑکیاں ہاسٹل میں تھیں تو جب ہم لوگوں کی سب لڑکیوں کی آوازیں سنی اور ان کے پیچھے بھاگے تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ فلاں روم کی لڑکی نے خودکشی کر لی ہے. جب ہم لوگوں نے جا کر دیکھا تو وہ میری وہی فرینڈ تھی, میری کلاس میٹ تھی, روم میٹ تھی جس نے خودکشی کر لی تھی. جب اس نے خودکشی کی تھی اس کی حالت بہت زیادہ ڈراؤنی ہوئی ہوئی تھی. اس کا چہرہ بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا. اس کی آنکھیں اس طرح سے باہر آئی ہوئی تھیں جیسے اس کے گلے کو بہت زور سے دبایا گیا ہے اور اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ ہی خودکشی کی تھی. اس کے بعد میں تو ڈر کے مارے اس کمرے میں نہیں گئی. میں نے یہ ساری باتیں سب کے ساتھ شیئر کی تھیں. اس کے بعد وہ ہاسٹل بہت زیادہ ہانٹیڈ ہو گیا. وہاں پر رات کے ٹائم لڑکیوں کو کسی کے چیخنے کی آوازیں آتی تھیں اور اکثر لڑکیوں کو وہی لڑکی جگہ جگہ پر نظر آتی تھی. اس کے گھر والے بہت روئے تھے آگے ہاسٹل میں بھی. پہلے ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ آپ لوگوں کے اوپر کیس کروا دیں گے, ہماری جو بچی ہے اس کا مرڈر ہوا ہے. لیکن ساری انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلا کہ اس نے سوسائڈ کی تھی. پھر کچھ عرصے بعد یہ بھی انکشاف ہوا کہ اس کے اوپر کسی بھوت پریت کسی جنات کا سایہ ہو چکا تھا جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی. وہ جنات کے اثر نہیں اس سے خودکشی کروائی. میرے سے بھی بہت سی باتیں سب پوچھتے تھے. جو اس کی کنڈیشنز میں دیکھتی تھی میں نے وہ سب کے ساتھ شیئر کی. اس جگہ کو لے کر لوگوں کے دل میں اتنا ڈر بیٹھ گیا تھا کہ وہ ہاسٹل دیکھتے ہی دیکھتے ویران ہو گیا تھا. اس ہاسٹل میں کوئی بھی نہیں جاتا تھا کیونکہ وہاں پر جب بھی کوئی لڑکی جاتی تھی رات کے ٹائم اس کو چیخو پکار سنائی دیتے تھے, باقاعدہ رونے کی آوازیں آتی تھیں. اور بہت سی لڑکیاں یہ شکایت کرتی تھیں کہ ہم لوگوں کو ایک لڑکی نظر آتی ہے, اس کی گردن بہت زیادہ لمبی ہے اور وہ عجیب و غریب طرح سے سامنے آتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے. ہم لوگوں کو بھی بہت ڈر لگتا تھا. یہ ہم لوگوں کی اپنی زندگی کی ایک کہانی ہے جو ہم لوگوں نے سنی اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ اقصیٰ آپ کا. لسنرز, بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کچھ جنات انسان کے اوپر اس طرح سے حاوی ہوتے ہیں کہ اس کا ذہنی توازن پلٹ دیتے ہیں. کچھ لوگ تو پاگل ہو جاتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ویرانوں میں اور جنگلوں میں چلے جاتے ہیں. شاید وہ بھی اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر لیتے ہوں, مر جاتے ہوں یا اس طرح سے خودکشی کر لیتے ہوں. تو یہ باتیں بھی ٹھیک ہیں کہ جب جنات غیر مرئی مخلوقات کسی انسان کے اوپر حاوی ہوتی ہیں, سوار ہوتی ہیں, تو وہ اپنا بھی جانی نقصان کر سکتا ہے اور کسی اور کا بھی. جو لوگ بھی ہاسٹل میں رہتے ہیں کبھی بھی ویران درختوں کے نیچے جا کر مت بیٹھا کریں. دوپہر کے ٹائم تو خاص طور پر مت بیٹھا کریں کیونکہ ہم لوگ نہیں جانتے جس جگہ پر جا کر بیٹھ رہے ہیں وہاں پر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. اپنا خیال خود رکھا کریں. اس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. نوشین وائس آفیشیل کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں. وہاں پر میں ہارر ولاگ بھی پوسٹ کرتی ہوں اور اس کے علاوہ ڈیلی ولاگس بھی پوسٹ کر رہی ہوں. جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ڈو سبسکرائب مائی چینل. نیلم وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں, انہیں بھی سپورٹ کریں. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.